बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। करिकुलम के हवाले से ये दूसरी वीडियो बन रही है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपने पहली वीडियो आपने हर हाल में देखनी है, क्योंकि ये तीन वीडियोस बनेगी और वो तीनों का तसलसल है। तो जब तीनों देखेंगे तो आपका ये जो है ना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। द फोर्सेस दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड, यानी वो फोर्सेस जो कि एक करिकुलम डेवलपमेंट में असरअंदाज होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम कहलाती हैं। नेक्स्ट आ गया आपका फिलॉसफी एंड करिकुलम आर कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, यानी फ़लसफ़ा और जो करिकुलम है ये किस सवाल का जवाब है दोनों। तो ये व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का क्या मकसद है, इस सवाल का जवाब देती हैं। नेक्स्ट आ गया आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज़ कंसर्न विद, जो फ़लसफ़ियाना जो बुनियादें हैं करिकुलम की, तो ये किसके मुतल्लिक़ होती हैं? आइडियाज़ के मुतल्लिक़। स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, बच्चों की जो ज़रूरियात और उनकी दिलचस्पियाँ बहुत अहम हैं। किस में? साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस में, यानी नफ्सियाती जो बुनियादें उनमें। नेक्स्ट आ गया आपका साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम हेल्प करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ, यानी जो नफ्सियाती बुनियादें हैं करिकुलम डेवलपमेंट की, तो वो क्या करती हैं? जो करिकुलम डेवलपर्स हैं उनकी मदद देती हैं किस चीज़ में? टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ, यानी नेचर समझने के लिए। किसकी नेचर समझने के लिए? लर्नर्स की, यानी जो सीखने वाले हैं उनकी नेचर समझने के लिए। तो नफ्सियाती बुनियादें बहुत अहम हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस आर कंसर्न विद, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन किसके मुतालिक होती हैं? ये सोसाइटी के मुतालिक। नेक्स्ट आ गया आपका सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन रिवॉल्व अराउंड, यानी जो नफ्स मजमून या सब्जेक्ट सेंटर्ड जो डिज़ाइन होता है ये किसके गिरद घूमता है? तो ये कंटेंट के गिरद घूमता है, मवाद के गिरद। नेक्स्ट है एरियाज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आर, ये नफ्सियाती जो बुनियादें हैं या साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, तो उनके लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है? स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं और लर्निंग प्रोसेस, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इसकी बुनियादें हैं। नेक्स्ट आ गया आपका नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम एंड पैटर्न ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज़, यानी करिकुलम का के जो एलिमेंट्स हैं उनकी नेचर और उनका पैटर्न जो है वो किस चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन पर मुनहसर है? तो वो है करिकुलम डिज़ाइन। नेक्स्ट आ गया आपका 65 ए फ्रेमवर्क और प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रिपेयरिंग ए करिकुलम इज़, यानी कोई भी जो करिकुलम को तैयार करने के लिए जो प्लान या फ्रेमवर्क बनाया जाता है तो वो क्या कहलाया जाता है? वो करिकुलम डिज़ाइन कहलाया जाता है। नेक्स्ट है नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड इन, यानी नॉलेज को जो है वो इल्म को जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। नेक्स्ट आ गया आपका प्रायर प्लानिंग इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी जो पहले आप एडवांस में जो प्लानिंग करते हैं ये किसकी खासियत है? तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की खासियत है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी मेथड्स आर यूज्ड इन, जो वजाहती जो तरीके हैं ये किस में इस्तेमाल होते हैं? ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ, ब्रॉड फील्ड करिकुलम जो है वो किस की मज़ीद जो है वो वजाहत है? तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की, यानी ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की तारीफ़ यही है कि ब्रॉड फील्ड करिकुलम। नेक्स्ट आ गया आपका रोट लर्निंग इज़ डीमेरिट ऑफ, यानी जो रट्टा लगाना होता है ये किसकी जो है वो जो डीमेरिट्स हैं उसमें आता है, खामियों में आता है। तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की खामियों में ये वाला आता है कि रोट लर्निंग इससे डेवलप होती है। नेक्स्ट आ गया आपका टीचर ट्रेनिंग इज़ लेस एम्फेसाइज इन, टीचर ट्रेनिंग पर कम जोर लगाया जाता है किस में? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। नेक्स्ट आ गया आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ये कहते हैं कि ये नफ्स मजमून पर ही उन्होंने ज़्यादा
زور رکھا ہوتا ہے جس کریکولم میں، اس کو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم کہتے ہیں۔ اچھا جی، کریکولم بیسڈ آن تھنکنگ آف جان ڈیوی از، یعنی جان ڈیوی کی جو تھنکنگ ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس کے مطابق جو کریکولم بیس کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کے ذریعے بچوں کو سکھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کو دا کریکٹرسٹکس آف ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم۔ جو ایکٹیویٹی بیسڈ جو کریکولم ہوتا ہے تو اس کی خاصیات کیا ہیں؟ تو یہ ساری خاصیات ہیں۔ اسٹوڈنٹ انٹرسٹ، بچوں کی دلچسپی ہوتی ہے اس میں، ٹریننگ آف پریکٹیکل ورک، پھر پریکٹیکل جو عملی کام ہے اس کی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے، اوور آل ڈیولپمنٹ، اور اس سے ہر طرح کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا پرائر پلاننگ از ناٹ پاسبل ان، یعنی ایڈوانس میں پلاننگ آپ نہیں کر سکتے کس والے کریکولم میں، تو وہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم میں آپ ایڈوانس پلاننگ نہیں کر سکتے ہیں، یا وہ ایکٹیویٹی کے بعد ہی آپ، یا ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا کریکولم ایمفیسائزڈ فار پرائمری کلاسز، وہ کریکولم یا وہ نصاب جو کہ پرائمری کلاسز کے لیے زور دیا جاتا ہے جس طرح کا، تو وہ کون سا ہے؟ انٹیگریٹڈ کریکولم۔ یعنی انٹیگریٹڈ کریکولم وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے جو ہے وہ مختلف سبجیکٹس کو ایک ہی بک میں مختلف وہ انہوں نے یعنی اس طرح آرگنائز کیا ہوتا ہے کہ زیادہ کتابوں کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، کافی سارے جو ٹاپکس یا سبجیکٹس ہیں انہوں نے وہ ایک ہی بک بنا کے اس پہ کور کیا ہوتا ہے، جس کو جامع بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا ڈیولپمنٹ آف کریکولم ایٹ ہائر لیول اینڈ اٹس اپلیکیشن ایٹ ڈفرینٹ لیولز از، یعنی ہائی لیول میں جو نصاب کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ، اور اس کی جو اپلیکیشن ہے یعنی اس کو لاگو کرنا مختلف جو ہے لیولز میں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ سینٹرلائزڈ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا دا پرپس آف انٹیگریٹڈ کریکولم، یعنی انٹیگریٹڈ جو نصاب ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو وہ ڈکریز ان نو آف بکس، یعنی کتابوں کی جو تعداد ہے ان کو کم کرنے کے لیے، یعنی بچوں کو نا کتابیں جو ہے نا وہ 8-10 کتابوں کے بجائے وہ 2-4 کتابوں میں وہ ساری چیزیں انہوں نے سمائی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا دا ریلیشن شپ آف ڈفرینٹ کنسیپٹس ایٹ ون لیول از، یعنی جو مختلف کنسیپٹس ہیں ان کا جو ریلیشن شپ ہے ایک ہی لیول میں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہاریزونٹل آرگنائزیشن کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا دا فیکٹر افیکٹنگ کریکولم ڈیولپمنٹ از، وہ فیکٹر جو کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کو اثر انداز کرتا ہے، تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ تو وہ یہ سارے ہیں آپ کا، اکنامیکل فیکٹر بھی ہوتا ہے، سوشولوجیکل فیکٹر بھی ہوتا ہے، اور سائنٹیفک فیکٹر بھی ہوتا ہے، تو تینوں آپشن اس کے درست ہیں۔ نیکسٹ آگے آپ کا 80 دا پرابلم آف کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان از، کریکولم ڈیولپمنٹ کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں، وہ اس میں کون سے مسائل ہیں؟ تو وہ ہے لیک آف فائنینشیل ریسورسز، ایک تو آپ کے پاس مالی جو وسائل ہیں وہ کم ہوتے ہیں، دوسرا ایک لیسن آف ٹیچرز، امپلیمنٹیشن کے لیے ٹیچروں کی تعداد ہی کم ہے، دوسرے ایک انسفیشینٹ بلڈنگ آف اسکولز، یعنی اسکولوں کی جو بلڈنگیں ہیں وہ ناکافی ہیں، مطلب بعض جگہ تو ایک ہی کلاس میں جو ہے وہ ایک ہی روم میں 5-6 کلاسیں بٹھائی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر کریکولم پھر ان کے حساب سے کریکولم جو بنایا جاتا ہے وہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا وچ از ناٹ کنسرنڈ وتھ ٹیچر ٹریننگ، دراصل میں سے کون سی چیز جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کے متعلق نہیں ہے؟ تو 22 جو ہے یہ متعلق نہیں ہے، یہ بورڈ ہوتا ہے، بورڈ آف سیکنڈری اینڈ ایلیمنٹری اس کا ہوتا ہے میرے خیال میں مخفف، تو باقی چیزیں جو ہیں وہ ٹیچر ٹریننگ کے متعلق ہی ہیں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا ایگزامینیشنز آر کنڈکٹڈ بائی، ایگزامینیشن یعنی پنجاب میں ایگزامینیشن کون کنڈکٹ کرواتا ہے؟ تو IER کرواتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا یونیورسٹی آف ایجوکیشن واز اسٹیبلشڈ ان، یہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کب قائم کی گئی؟ تو یہ 2002 میں قائم کی گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی واز اسٹیبلشڈ ان، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کب قائم کی گئی؟ 1974 میں، 1974 میں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا دا سسٹم آف ڈسٹینس ایجوکیشن از آبزروڈ ان، یعنی جو فاصلاتی تعلیمی جو نظام ہے، یعنی جس میں بچہ جو ہے وہ فزیکلی اس ادارے میں یا کالج یونیورسٹی میں حاضر نہیں ہوتا، تو کبھی کبھی آنا جانا ہوتا ہے، تو گھر بیٹھ کے جو پڑھتا ہے وہ سسٹم کون سی یونیورسٹی متعارف کروا رہی ہے یا یہ کروا رہی ہے اس طرح کا، تو یہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ دا میجر فنکشن آف پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا
بنیادی فنکشن کیا ہے، تو وہ ہے پرنٹنگ بکس، کتابیں پرنٹ کرنا۔ میکنگ ویلیو ججمنٹ اباؤٹ کریکولم، یعنی کریکولم کا جو ویلیو ہے کو اس کا فیصلہ کرنا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کریکولم ایویلویشن۔ دا ایویلویشن یوز ٹو امپروو دا کنٹینٹس ڈیورنگ کریکولم ڈیولپمنٹ از، یعنی وہ ایویلویشن جو کہ کریکولم کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہے، ساتھ ساتھ ہی جو ان کی کنٹینٹس جو ہیں، وہ مواد ہے، تو اس کے متعلق جو کی جاتی ہے ایویلویشن، کہ اس مواد کو جو ہے نا وہ بہتر کیسے کیا جائے، تو یہ کہلاتی ہے ایویلویشن، فارمیٹیو ایویلویشن۔ ایویلویشن یوز ٹو امپروو دا کنٹینٹس آفٹر کریکولم ڈیولپمنٹ از، یعنی ایسی ایویلویشن جو کہ مواد کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن یہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے بعد، تو یہ والی کیا کہلائی جاتی ہے؟ سمیٹیو ایویلویشن۔ نیکسٹ آگے آپ کا ایویلویشن یوز ٹو فائنڈ آؤٹ ڈیفیشنسیز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان کریکولم از، یعنی وہ ایویلویشن جو کہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں کوئی آپ کو مسائل یا مشکلات کا شکار جو سامنا کرنا پڑا ہے، تو ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو ایویلویشن ہوتی ہے، تو وہ کہلاتی ہے آپ کی ڈائگنوسٹک ایویلویشن۔ نیکسٹ آگے آپ کا ریپیٹیشن آف کنسیپٹس آف سیم لیول ان ٹو کنزیکٹیو کلاسز لیکس دا کوالٹی آف، یعنی جو مختلف کنسیپٹس ہیں ان کو بار بار دہرایا جائے، کنسیپٹس کو ایک ہی طرح مختلف جو ہے وہ کلاسز میں، تو یکساں طور پر، تو اس سے کس چیز کی کوالٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس سے ورٹیکل آرگنائزیشن اس کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ آگے آپ کا ہلدا تاباز از این ایکسپرٹ ان دا فیلڈ آف، یعنی ہلدا تابا جو ہیں یہ کس چیز کے ایکسپرٹ ہی ہیں، تو یہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے ہیں۔ نیکسٹ آگے آپ کا دا میجر پرپس آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز از ٹو، یعنی کو کریکولر جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، ان کا میجر یا بڑا مقصد کیا ہوتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہیلپ اسٹوڈنٹس اچیو اے ویل ایڈجسٹڈ پرسنالٹی، یعنی بچوں کی ہیلپ کرنا کہ وہ ایک اچھی بیلنس اور ایڈجسٹڈ پرسنالٹی ان کی بن جائے۔ نیکسٹ آگے آپ کا 94 کریکولم امپرومنٹ شوڈ بی اے پروسیس، کریکولم امپرومنٹ جو ہے وہ کیسا پروسیس ہونا چاہیے، تو یہ ہے کنٹینیوس پروسیس، یعنی لگاتار ایک پروسیس جاری رہنا چاہیے۔ اچھا، وچ از ناٹ دا پرسپیکٹو آف ایجوکیشن انکلوڈیڈ ان یور سلیبس، تو یعنی آپ کے سلیبس میں کون سا پرسپیکٹو جو ہے نا وہ شامل نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ہے پولیٹیکل، سیاسی۔ کریکولم لیٹن ورڈ مینز، کریکولم جو ہے وہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ رن وے۔ نیکسٹ آگے آپ کا 5 اسٹیجز آف اویئرنیس ان انٹرسٹ ایویلویشن ٹرائل اینڈ اڈاپشن آر فار، یعنی جو 5 اسٹیج ہیں یہ اویئرنیس، انٹرسٹ، ایویلویشن، ٹرائل اینڈ اڈاپشن، اور یہ کس کے ہیں؟ کریکولم چینج کے ہیں۔ نیکسٹ آگے آپ کا دا ہائیسٹ ان رینک ان منسٹری آف ایجوکیشن از، یعنی منسٹری آف ایجوکیشن میں ہائیسٹ رینک کس کا ہوتا ہے، تو یہ سیکرٹری آف ایجوکیشن کا ہوتا ہے۔ ہلدا تاباز کریکولم ماڈل ہے، ہلدا تابا کا جو کریکولم ماڈل ہے اس میں کتنے اسٹیجز ہیں؟ 5 اسٹیجز ہیں۔ The most important component of lesson plan is، اچھا میں ایک منٹ یہ جو کریکولم ماڈلز ہیں یہ میں 2-3 اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں، مختلف جو مشہور ماڈلز ہیں۔ اچھا، ایک تو ان میں جو مشہور ماڈلز ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک آگے آپ کا ٹیلر ماڈل کریکولم ڈیولپمنٹ کا، اور اس میں 4 سٹیپس ہیں۔ نیکسٹ آگے آپ کا ویلر ماڈل، اور اس میں 5 سٹیپس ہیں۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا ہلدا تابا ماڈل، اس میں کتنے سٹیپس ہیں؟ 5 سٹیپس ہیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ کوشچن ہے، دا موسٹ امپارٹنٹ کمپوننٹ آف لیسن پلان از، لیسن پلان کا سب سے جو اہم حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے آبجیکٹیوز کا تعین کرنا، یعنی مقاصد کا تعین کرنا۔ تو لیسن پلاننگ میں کتنے سٹیپس ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہربرٹ جو ہے نا، ہربرٹ سپنسر جو ہیں، تو ان کے جو یہ مشہور سٹیپس جو ہیں وہ انہوں نے لیسن پلاننگ کے لیے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلا جو لیسن پلاننگ میں پہلا سٹیپ کیا ہے
پریپریشن اور انٹروڈکشن کہ آپ اس کو تیار کرتے ہیں اور اس کا یعنی آپ تعارف کرواتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پریزنٹیشن بچوں کے سامنے آپ کیا کرتے ہیں پیش کرتے ہیں. اور تیسرا سٹیپ اس کا کیا ہے کہ کمپیریزن اور ایسوسیشن یعنی اس کو کمپیئر کرتے ہیں کسی اور مثالوں کے ساتھ یا کوئی صاحب کا کوئی آپ کے ایگزامپل ہے اس کے ساتھ تو اس کو ایسوسیٹ کرنا یہ تیسرا اس کا سٹیپ ہے. چوتھا یہ کہ جنرلائز کرنا کہ یعنی اس کو جنرلائز کرتے ہیں تعمیم کرتے ہیں سب باقی چیزوں پر یعنی جو اس پر کیا کرتا ہے اسی رول کے مطابق جو چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ آپ اس کو جنرلائز اس پر کر دیتے ہیں. نیکسٹ آگے آپ کا 5 جو اسٹیپ ہے تو وہ اپلیکیشن یعنی کیسے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ یعنی 5ویں اسٹیپ میں آپ کیا کرتے ہیں اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. اگر کوئی پریکٹیکل ورک ہے تو یہ اس کا 5واں کیا ہے اسٹیپ ہے لیسن پلاننگ کا. اور لاسٹ جو ہے وہ ریکیپیٹولیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کا خلاصہ یا مختصر سمری اس کی بتا دیتے ہیں. تو یہ 6 اسٹیپس جو ہیں وہ ہربرٹ سپنسر کے یا ہربرٹ ریرین جو اسٹیپس ہیں وہی مشہور اسٹیپس ہیں. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹچ رہیے میرے چینل کے ساتھ لرن ود نواز کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.